सवेरे हमने मुन्ने दादा और मुन्नी दादी को अपना प्रोग्राम बताया। अम्मा ने इस्मत आपा से रुकने को कहा था ताकि खाने वाने का प्रॉब्लम ना हो, मगर मुन्नी दादी ने कह दिया, क्यों बच्ची का दिल खट्टा करती हो, अभी तो मेरे हाथ पैर में दम है। और हैरत की बात यह कि जब अम्मा ने उन्हें तैयब और फरहत के बारे में बताया तो वो झट तैयार हो गईं कि फ़ौरन चली जाओ। वो खुद भी तैयब की अम्मा से जलती थी, उनको वो पसंद नहीं थी। मुन्ने दादा ने भी गहरी निगाहों से मेरी तरफ देखकर यूं सर हिला दिया जैसे मैंने अक्लमंदी का फैसला किया हो। मुन्ने दादा, आप ठीक हैं ना? अगर महसूस करते हैं कि बिल्कुल ठीक हैं तो हम जाएंगे, वरना ऐसी जल्दी नहीं है। मैंने उनका हाथ थाम कर कहा। क्या तुम्हारी दुल्हन भी जा रही है? उन्होंने सवाल किया। जी दादा। फिर ठीक है, उन्होंने मुतमईन होकर कहा, और मैंने उनकी आंखों में अजीब सी चमक और खुशी महसूस की जिसे मैं कोई उन्वान दे सका ना मायनी। इस्मत आपा और अनीता ने सारी तैयारी मिनटों में कर ली थी। हम 10:15 वाली गाड़ी से रवाना हो गए। सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक खौफनाक उर्दू कहानी जिसका नाम है कॉल बेल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 47 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। हम रात गए मीरठ पहुंच गए। मुझे जहां इसकी खुशी थी कि बीजान हम लोगों के ख़त के जवाब में इतनी जल्दी सामने देखकर बहुत खुश होंगी, वहां इस बात पर दुख भी हो रहा था कि जब बात किए बगैर अनीता का तारुफ होगा तो उन पर क्या गुजरेगी, फरहत का क्या हाल होगा, खाला बी पर क्या असर होगा। मगर ये वो गम और खुशियां थी जिनका इदराक पहले ही हो जाता है और फिर इसी वजह से वो बतदरीज अपनी अहमियत कम कर देती हैं। सबके चेहरे पर मीरठ में उतरते ही सोच की परछाइयां सी लहरा रही थी, मगर मैंने देखा कि अनीता हम सबसे ज़्यादा घबरा रही है। शायद वो अपने तौर पर इस सारी सिचुएशन की जिम्मेदार खुद को महसूस कर रही थी। मैंने तांगा ले लिया। हम घर के दरवाजे पर पहुंचे तो तारीकी और सन्नाटे का राज था, और उन दरवाज़ों के बाहर भी उतनी ही वहशत नजर आ रही थी जितनी शायद अंदर होगी। मैंने बड़ी हिम्मत करके हाथ बढ़ाया और दरवाजे का कुंडा बजा दिया। हल्के से खटका किया था मगर पूरी गली में आवाज़ गूंज गई। बीजान का दरवाज़ा खुलने से पहले ही सामने वाला दरवाज़ा खुला और एक 20-22 बरस का गहरे सांवले रंग का लंबा चौड़ा लड़का अपने घर से बाहर निकल आया। उसके होंठ पान से सुर्ख हो रहे थे, बालों में तेल चुपड़ा हुआ था, हल्के गुलाबी रंग का साटन का सूट पहना हुआ था। मुझे बीजान का खत याद आ गया और कान की लौएं सुलग उठीं। वो आवाज़ पर कान लगाए बैठा था शायद। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो ऐसे शर्माया जैसे मैं बर्द खोए है को वहां खड़ा हूं, और फिर वो जल्दी से घर में चला गया। उसके अंदर जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि बीजान का दरवाज़ा क्यों नहीं खुला। मैंने एक बार फिर खटका दिया। इस बार बीजान की आवाज़ आई, कौन है? ज़रा पीछे हटकर रोशनी में खड़े हो, दिखाई तो दो, कौन है? तब मुझे एहसास हुआ कि एक छोटा सा मदकूक सा बल्ब दरवाजे की पेशानी पर लगा है। अम्मा वगैरह दीवार के साए में खड़े थे और मैं दरवाजे की चौखट से लगा खड़ा था। बीजान, मैं ज़िया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मेरा जुमला पूरा भी ना हुआ था कि दरवाज़ा खुल गया और बीजान एक कदम आगे आकर मुझसे लिपट गईं। बाद में उनकी निगाह सब पर पड़ी। वो जो मुझसे लिपट कर रोने लगी थी, सबको देख कर रोना भूल गईं। अरे सैयदा, मेरी बच्ची, वो अम्मा से लिपट पड़ी। मैंने पलट कर देखा, सामने वाले दरवाजे में झरी बनी हुई थी। मेरा खून खौल उठा। बीजान, अंदर तो चलिए। मैं उन लोगों को लेकर अंदर चला गया। मेरी निगाहों में तिश्नगी जलने लगी। सहन खाली था, गहरा सन्नाटा था, जैसे अंदर कोई भी ना हो। लो, मैं तो बिल्कुल बावली हो गई। खुशी भी तो खौफ की तरह होती है, बौखला देती है, बीजान ने कहा और इस्मत आपा को लिपटाए हुए अंदर आ गईं। अब तक उन्होंने अनीता पर ध्यान नहीं दिया था, फिर सहन में रोशनी भी कम थी। वो हमें लेकर अंदर दाखिल हुई। छत पर जाने वाली सीढ़ियों पर फरहत बैठी थी, गुमसुम सी, अकेली, किसी साए की तरह। ए फरहत, देखो तो कौन आया है। बीजान की आवाज़ खुशी से कांप रही थी। सभी साकित रह गए। सबको शायद एक साथ ये ख्याल आया था कि बीजान की खुशी का सबब क्या है और फरहत से अनीता किस हैसियत से मिलेगी, और मिलेगी तो क्या होगा। कौन है बीजान? नॉर्मल सी आवाज़ आई। ए ज़िया है। बीजान की खुशी का सबब अब बहुत वाज़िया था। उन्होंने सिर्फ मेरा जिक्र किया था। ज़िया? फरहत की आवाज़ में लर्जिश थी। फिर कदमों की लड़खड़ाहट में मेरा दिल उलझ उलझ गया, मगर नीचे उतरते ही, हमारे सामने आते ही वो साकित हो गई। उसकी निगाह हम सब पर से होती हुई अनीता पर जम गई। तुम? उस लफ्ज़ में हैरत के साथ साथ जान पहचान भी थी। अनीता फौरन मेरी आड़ में हो गई। तुम कहाँ चली गई थी?
فرحت نے میرے پیچھے جھانک کر انیتا سے کہا، یہ کون ہے؟ اب بی جان کی نگاہ اس پر پڑی تھی۔ میں فرحت کی بات سن کر اور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر حیران تھا۔ لگتا تھا فرحت انیتا کو جانتی ہے۔ بی جان، اندر تو چلیں۔ خالہ بی کیسی ہیں؟ عصمت آپا ان کا بازو پکڑ کر اندر کمرے کی طرف چل دیں۔ یہ بیگ اندر اٹھا لاؤ، اوس میں بھیگ جائیں گے سب۔ منو اوس گرتی ہے رات بھر، اور یہ فرحت تو شاید چمڑے کی بنی ہے، ساری رات سیڑھیوں پر بیٹھی رہے تب بھی نہیں بھیگتی۔ ہم سب اندر آ گئے۔ خالہ بھی وحشت زدہ آنکھیں لیے بستر پر چت پڑی تھی، ہمیں دیکھتے ہی اٹھ بیٹھی۔ ضیاء، ارے کیسا بے مروت ہے تو، اتنے دن میں آیا، کہہ کر گیا تھا کہ 11 دن میں آؤں گا۔ دنوں کا حساب سالوں میں کھینچ لے گیا، جیسے غلیل کھینچتا تھا بچپن میں۔ خالہ بھی یہ کہہ کر ٹھٹھا مار کر ہنسی، اور کتنی ہی دیر ہنستی چلی گئی۔ ان کی ہنسی ایسی تھی جیسے صحرا میں ہوا کے جھکڑ چل گئے ہوں اور ریت آنکھوں کانوں میں گھسی جا رہی ہو۔ سب ساکت رہ گئے۔ 3 دن ہو گئے یہی کیفیت ہے۔ بی جان کی دھیمی سی آواز آئی، بات سن سیدہ۔ خالہ بی نے تیز سرگوشی کی اور اماں کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اماں بھیگی آنکھیں لیے آگے بڑھ کر ان سے لپٹ گئی۔ خالہ بی، ارے اتنی بے بسی میں کیوں زندہ ہو؟ کلیجہ چھلنی کرنے کے سوا تم نے کیا کیا اب تک؟ اماں یہ کہہ کر بلک اٹھی۔ خالہ بی پر اثر بھی نہ ہوا، وہ بولی، رات کو تمہارے خالو اس دیوار پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بتاؤ تو اتنے بڑھاپے میں ایسی چھچھوری حرکتیں کرتے ہیں، مجھے تو شرم آتی ہے سچی۔ اور فرحت سے تو میں نے لاکھ مرتبہ کہا بھاگ جا گھر سے، یہ دیواریں تو چاٹ لیں گی۔ ہمارے زمانے میں تو اور اونچی تھیں، بہت اونچی، آسمان کے اندر گھسی ہوئی، مگر اب تو بہانہ ہے نا کہ اتنی نیچی چھتیں ہیں اور اتنی نیچی دیواریں۔ چلو بھائی، اللہ اللہ خیر صلاح۔ 2 دن باتیں بنیں گی، تیسرے دن کسی اور کی لونڈیا بھاگ جائے گی تو سب اس کی طرف کو رخ کر لیں گے، یہ بھی قصہ نمٹ جائے گا۔ مگر یہ تو بالکل باولی ہے، یہیں مر جائے گی، میں تو صاف کہہ دیتی ہوں، اسی صحن میں دفنا دوں گی۔ کون اتی دور قبرستان کو جائے گا؟ بھائی یہیں روٹی پکا کے یہیں دیا جلایا کریں گے اور روٹی کھا کے سو جائیں گے۔ اسے سمجھاؤ، وقت گزر گیا تو دیواروں سے بلانے والے بھی نہ رہیں گے۔ میں تو چلی جاؤں گی، میں نہ رکنے کی۔ خالہ بھی بولے جا رہی تھی اور اماں، بی جان، عصمت آپا، حتیٰ کہ انیتا بھی روئے جا رہی تھی۔ میرا بھی دل رو رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں باہوں میں بھینچ لیا۔ فرحت اب بھی انیتا کو دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ اس کا دھیان خالہ بی کی طرف بالکل نہیں تھا اور باقی سب کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ بی جان، آپ تیار ہو جائیں، اب آپ یہاں قطعی نہیں رہیں گی۔ میں نے بی جان کے لرزتے وجود کو سمیٹ لیا۔ ہاں بی جان، اب نہ خالہ کا کوئی بہانہ چلے گا نہ کسی اور کا، بس یہ آخری بار کہہ رہی ہوں، کیوں مجھے گناہگار کرتی ہیں؟ قبر میں عذاب اٹھاؤں گی میں؟ اماں رو رہی تھی۔ نہ بی بی، ایسے نہ کہو، اب اور جگہ نہ ہے دل میں، سارا تو چھدا پڑا ہے۔ بی جان نے اماں کو سینے سے لگا لیا۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں یہ طوفان تھما۔ بی جان کو ہی خیال آیا انہوں نے خالہ بی کو کوئی دوا دی جس نے انہیں جلد ہی غافل کر دیا۔ حکیم صاحب نے کہا تھا جب آپے سے باہر ہوں یہ کھلا دینا، سوتی رہتی ہیں تو سکون رہتا ہے۔ بی جان بولی۔ اتنی دیر میں انہیں کچھ خیال آیا، وہ پلٹیں۔ یہ کس کی بچی ہے؟ عطیہ کی لگ رہی ہے۔ نہیں بی جان، انیتا ہے، عطیہ تو لندن سے لوٹی ہی نہیں۔ اماں نے گول مول سا جواب دیا۔ ارے ہاں، میں نے تو سنا تھا آئی ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ بمبئی میں ملی تھیں، کہہ رہی تھی کہ دہلی اور میرٹھ بھی جاؤں گی، پتہ نہیں کون کہہ رہا تھا، اب دماغ ہی نہیں چلتا۔ بی جان نے ماتھے کو رگڑتے ہوئے کہا۔ میں انتظار میں تھا، دھماکہ ہونے والا تھا۔ کب؟ یہ انتظار تھا، یہی خوف سب کے چہرے پر تھا۔ طیب تو آیا نہیں تھا، ورنہ شاید اس کے تاثرات سب سے مختلف ہوتے۔ فرحت اب بھی انیتا کو تک رہی تھی۔ اچھا ہاں، تو کون ہے؟ کیا نام بتایا؟ بی جان کو پھر یاد آیا۔ تم اس دن آئی تو تھیں، کہاں چلی گئی تھی پھر؟ یہ فرحت تھی، گمسم سی اسپاٹ لہجے میں بول رہی تھی۔ انیتا گھبرا گھبرا کر ہم سب کو دیکھ رہی تھی۔ تم جانتی ہو اسے؟ میں تو نہ پہچانی۔ بی جان پھر بول اٹھی۔ ہاں بی جان، اس دن جب میں بیمار ہو گئی تھی نا، جب ضیاء آئے ہوئے تھے، وہ… اب فرحت نے براہ راست مجھ سے کہا۔ آپ تھے نا اس روز چاندنی میں چھت پر؟ پھر وہ گھبرا کر چپ ہو گئی۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ بہت غلط بات کرنے والی تھی، مگر میری حالت اس سے بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ مجھے وہ دن نہیں بلکہ وہ رات یاد آ گئی جب میں نے فرحت کو چھت پر بلایا تھا کہ میں اس سے اظہار کا فیصلہ کر چکا تھا، تبھی وہ آئی تھی۔ مگر وہ فرحت کب تھی؟ فرحت کے روپ میں زیوسا تھی،
جس نے خود کو میرے سپرد کر کے جہاں مجھے نئے سرور سے آشنا کیا تھا وہاں میرے ضمیر میں گناہ کا بیج بھی بو دیا تھا، احساس جرم کو پیدا کر دیا تھا، مگر وہ تو زیوسا تھی، اس نے اعتراف بھی کر لیا تھا، اور یہ تو انیتا ہے۔ میں نے چونک کر انیتا کی طرف دیکھا، وہ زمین میں نگاہیں گاڑے کھڑی تھی اور فرحت کے چہرے پر پہچان لیے جانے کا یقین ہی یقین تھا۔ یہ کہاں، وہ کوئی اور ہوگی، یہ تو بمبئی سے آئی ہے، اماں نے جلدی سے کہا۔ انیتا نے جھرجھری سی لی اور مسکرانے لگی۔ اب وہ نارمل تھی، فرحت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا رہی تھی، اس کے یقین کو متزلزل کر رہی تھی، اور میں بھنور میں تھا۔ بہت سی باتیں مجھے یاد آ رہی تھیں، اس روز، اس انجان جسم کی خوشبو، وہ خود سپردگی، وہ نشہ، اور پھر انیتا سے ملاپ کی پہلی رات۔ اس کے جسم کی خوشبو تو اب تک میرے دماغ میں بسی ہوئی تھی۔ آج میں نے سوچا تو دونوں ایک ہی لگیں، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے چکر آ گیا، میں لڑکھڑایا تو انیتا نے جلدی سے مجھے سہارا دیا اور سرگوشی کی۔ مجھے لگتا ہے فرحت پر بھی دورے پڑنے لگے ہیں۔ نہ، اللہ نہ کرے، ایسا ہو گیا تو ضیا، میں تو کھڑے کھڑے مر جاؤں گی۔ اسے حکیم کو تو دکھاؤ، اماں نے سرگوشی سن لی تھی۔ نہیں اماں، وہ ٹھیک ہے، میں نے یقین سے بھرپور لہجے میں کہا تو انیتا کانپ اٹھی۔ عصمت، بٹھاؤ تو اسے، جب سے کھڑی ہے، اور فرحت، جاؤ تم کچھ کھانے کا بندوبست کرو، سب تھکے ہارے آئے ہیں۔ فرحت تیزی سے باہر چلی گئی، انیتا خود ہی پلنگ پر ڈھہ سی گئی۔ میں سیدھا باہر نکل آیا، فرحت کچن میں تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، فرحت، تم جو کہہ رہی ہو وہ سچ ہے کیا؟ میں جھوٹ بولوں گی کیا؟ اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، میری طرف دیکھو۔ میں نے سارے تکلفات چھوڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ چھوڑیں تو، یہ کیا؟ وہ گھبرا گئی۔ میری بات کا جواب دو، میں نے سخت لہجے میں کہا تو فرحت نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ہوا کیا ہے آپ کو؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ اگر سچ بھی ہے تو اس میں آپ، دھوکا ہوا ہے مجھے، برباد ہو گیا ہوں میں پھٹ پڑا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں بتاتی ہوں ضیا۔ اچانک مجھے اپنی پشت پر سے آواز آئی، یہ انیتا تھی جو اسپاٹ چہرہ لیے میرے پیچھے کھڑی تھی۔ تم؟ ہاں ضیا، میں زیوسا ہوں۔ یہ کتنا بڑا دھماکہ تھا، شاید آپ جان ہی نہ سکیں۔ میرے وجود کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ وہ میری بیوی تھی، میرے گھر کی، میرے خاندان کی تباہی کی ذمہ دار، بابا کی قاتل، رابرٹ جینو سورن سنگھ پپاس کو جس نے شدید اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا، وہ جس نے بڑی بوا تحسین خالہ اور تایا کی جان لی۔ فرحت کی ماں کی قاتل آج میری بیوی تھی، جس کے ساتھ میں نے اپنے ڈھیر سے دن گزار دیے اور مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ انیتا کے روپ میں مجھے دھوکہ دے گئی۔ میں نے جھپٹ کر اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ فرحت کے منہ سے چیخ نکل گئی، مگر اس نے اپنا منہ بھینچ لیا۔ چپ رہو فرحت، تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے، چپ رہو۔ پھر میں اس کی طرف پلٹا، تم نے انیتا کے ساتھ کیا کیا؟ جلدی بولو۔ وہ ایکسیڈنٹ میں مر گئی تھی ضیا، میں نے کچھ نہیں کیا، صرف اس کا روپ اختیار کر لیا کہ تم تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ تھا۔ وہ منمنائی۔ اور آقابہ گیا؟ وہ موریلا مندر کا پجاری تھا، صدیوں سے قید۔ جینو ٹھیک ہو گیا، اور باقی سب؟ میں سوال پر سوال کر رہا تھا اور فرحت آنکھیں پھاڑے مجھے تک رہی تھی۔ اور بولو۔ میں نے اس کے بال کھینچ کر ایک اور جھٹکا دیا۔ سب ٹھیک ہو گئے ہیں۔ وتسلا کو مار دیا میں نے کہ وہ نیا عذاب نازل کرنے والی تھی تم لوگوں پر۔ شالی نیپال کی پہاڑیوں سے اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس نے منّے دادا کو گرفت میں لے لیا تھا، میں نے بڑی مشکل سے انہیں بچایا ہے۔ ضیا، یقین کرو میں تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ تم فرحت سے شادی کر لو، میں کچھ نہیں کروں گی۔ میں تو خدمت کروں گی۔ میں فرحت کو بھی چاہتی ہوں، بہت پیار کرتی ہوں کہ اس نے بھی تمہارے ساتھ مل کر بچپن میں میری حفاظت کی تھی۔ میں صرف تمہارے قریب رہنا چاہتی ہوں۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میرے پورے خاندان کو تباہ کر دیا، میرے باپ کو مار دیا۔ میں نے دانت کچکچا کر کہا، وہ سب جھوٹ ہے جو تمہیں شالی بابا نے بتایا، وہ بھی جھوٹ ہے جو وتسلا نے بتایا۔ یہی دونوں تھے جو ایلن کا نام لے کر اور مجھ سے منسوب کر کے جھوٹ بولتے رہے۔ میں نے عطا کو نہیں مارا تھا، وہ خودکشی کر کے مر گیا، اس کا ضمیر زندہ تھا۔ اس کی موت کے بعد میں غصے میں آئی تھی، میں نے رابرٹ وغیرہ کو اسی لیے سزا دی تھی کہ وہ سب مردہ ضمیر تھے۔ انہوں نے ایلن جیسی معصوم لڑکی کو تباہ کر کے اذیتیں دے کر مار دیا تھا، وہ سب سزا کے مستحق تھے۔ ضیا، یقین کرو، عطا میرے لیے دوست تھا، اس لیے کہ اس نے وہ زنجیریں ان لوگوں سے اسی لیے ہی لی تھی کہ وہ انہیں ایلن کی قبر تک پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ سب جھوٹے ہیں، خدا کے واسطے میری بات پر یقین کرو۔ پتہ نہیں اس وقت کیوں مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ تم یقین نہیں کرتے تو میں خود تمہیں دکھا دوں گی، میں ثابت کر دوں گی کہ میں سچی ہوں۔
مجھے صرف اپنے پاس رہنے دو، فرحت تمہاری ہے، اسے اپنا لو۔ اور اب طیب کو کیا جواب دوں گا؟ میرے دل کے اندر کہیں وہ ضیاء بیٹھا تھا جو فرحت کو آج بھی اپنی ملکیت بنانا چاہتا تھا۔ وہ چلا جائے گا بمبئی، اسے مونیکا مل جائے گی۔ وہ فرحت سے پیار نہیں کرتا، جذباتی ہے، اس کا ذہن پلٹ جائے گا ضیاء، اس کی فکر نہ کرو۔ میں ازالہ کرنے آئی ہوں، ازالہ کر دوں گی ضیاء، مگر پلیز مجھے خود سے جدا مت کرو۔ میں نے اسے چھوڑ دیا، فرحت کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ کسی کو کچھ نہ کہے۔ انیتا میری شکر گزار تھی کہ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، اور مجھے اس وقت حیرت ہوئی جب خالہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے اچھی ہو گئیں۔ مبشر کے والد نے آ کر بتایا کہ حویلی پر رنگ کروا دیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کس نے کہا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ عطا خواب میں آ کر کہہ گئے تھے کہ گھر والے آ رہے ہیں، حویلی کو ٹھیک ٹھاک کروا دو۔ اس رات اماں نے بھی ابا کو خواب میں دیکھا اور صبح بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حویلی تیار ہے، لوٹ آؤ۔ میں اسی وقت حویلی گیا، اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خالی حویلی میں بھی بڑی رونق تھی، صاف ستھری حویلی دیکھ کر بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ یہ اتنے عرصے سے خالی اور ویران تھی۔ اماں تو بہت خوش تھیں۔ جب میں نے انہیں وہاں لے کر چلنے کا قصد کیا، سب سے زیادہ خوش بی جان تھی۔ ابھی تک اماں اور عصمت آپا نے یہ نہیں بتایا تھا کہ انیتا میری بیوی ہے۔ وہ جب پوچھنے کی کوشش کرتی، دوسرا ٹال جاتا اور کوئی بات نکال لیتا۔ میں اماں کو حویلی لے کر گیا تو اماں نے کہا، کیا کروں ضیاء، میری تو ہمت ہی نہیں ہو رہی بی جان کو کچھ بتانے کی۔ وہ یہی سمجھ رہی ہیں کہ ہم رشتے کی بات ہی کرنے آئے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ میں آج خود بات کروں گا اماں، آپ ابھی انہیں کچھ نہ بتائیں، بس پوچھیں تو کہہ دیں میری بیٹی ہے اور کچھ نہ کہیں۔ میں دراصل پہلے فرحت سے بات صاف کرنا چاہتا تھا، وہ تبھی سے گمسم تھی کہ بہرحال اسے حقیقت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ پھر وہ ابھی پوری طرح بات سمجھی بھی نہیں تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ اسی رات بلکہ شام کو میں نے فرحت کو اس کے کمرے میں اس وقت روک لیا جب وہ نماز پڑھنے کے بعد باہر آ رہی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے فرحت۔ کیا بات کریں گے؟ وہ بجھے بجھے انداز میں بولی۔ بہت سی باتیں کرنی ہیں، بہت ضروری ہے۔ وہ بہت دکھی تھی۔ بہت ضروری ہے فرحت، کچھ دیر بیٹھ جاؤ۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر پلنگ پر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ میں اس کے سامنے ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جانتی ہو انیتا کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بتانا بہت ضروری ہے، بہت ضروری فرحت، وہ میری بیوی ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے اس کے چہرے پر رد عمل دیکھنا چاہا، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ ویسے ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ لیکن یہ شادی میں نے حالات کی سنگینی سے بچنے کے لیے کی تھی۔ آج یہ بات کھلی ہے کہ وہ زیوسا ہے جس نے انیتا کے مرنے کے بعد اس کا روپ اختیار کر لیا۔ گویا میرے ساتھ صرف ایک روح ہے، وہی روح جس کی وجہ سے میرا خاندان تباہ ہوا۔ بہت سی باتیں تم زیوسا سے سن چکی ہو، سمجھ بھی گئی ہوگی، مگر میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ شادی کیسے اور کیوں کرنا پڑی۔ اتنا کہہ کر میں نے بمبئی میں پیش آنے والے تمام حالات اسے بتا دیے۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ پلیز فرحت، میرا ساتھ دو، میں بہت ٹوٹ چکا ہوں۔ میں تم سے بھی اظہار نہیں کر سکا، مگر فرحت میں اپنا ہر لمحہ تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ بولو، میں بی جان سے بات کروں؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ انیتا کی موجودگی میں مان لیں گی؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر لیا۔ آپ یہ سب کچھ انہیں تو نہیں بتا سکتے نا؟ کیوں نہیں بتا سکتا؟ انہیں دکھ ہوگا اور شاید وہ یہ یقین بھی نہ کریں کہ یہ انیتا نہیں زیوسا ہے۔ اس کی تم دونوں فکر مت کرو۔ آواز دروازے کے قریب سے آئی تھی۔ انیتا دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ فرحت گھبرا کر کھڑی ہو گئی، باہر جانے لگی۔ زیوسا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیا اور بولے، فرحت تم عورت ہو، میرا دکھ سمجھ سکتی ہو، پلیز مجھے غلط مت سمجھو۔ ضیاء تمہارا ہے اور تمہارا رہے گا، اس کے لیے میں بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہوں۔ مجھے تم بھی اتنی ہی پیاری ہو جتنا خود ضیاء، اس لیے کہ اس کے دل و دماغ میں تم بستی ہو۔ بی جان سے آج رات میں بات کر لوں گی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے کال بیل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 47 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ فرحت گھبرا کر کھڑی ہو گئی، باہر جانے لگی۔ زیوسا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے اور بولی، فرحت تم عورت ہو، میرا دکھ سمجھ سکتی ہو، پلیز مجھے غلط مت سمجھو۔ ضیاء تمہارا ہے اور تمہارا رہے گا، اس کے لیے میں بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہوں۔ مجھے تم بھی اتنی ہی پیاری ہو جتنا خود ضیاء، اس لیے کہ اس کے دل و دماغ میں تم بستی ہو۔ بی جان سے آج رات میں بات کر لوں گی۔ فرحت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ کہتی ہو کہ میں عورت ہوں،
دکھ سمجھ سکتی ہوں، پھر بھی مجھ سے توقع رکھتی ہو کہ میں تمہارے راستے میں آؤں گی؟ جسے تم نے اتنی مشکلوں سے حاصل کیا ہے اسے تم سے کیسے چھین لوں؟ میری فکر مت کرو زیوسا، بس یہ سب کچھ جو ہوتا رہا اور جو ہو رہا ہے اسے ٹھیک کر دو، ضیاء کو عذابوں سے نجات دلا دو، یہی میرے لیے کافی ہے۔ زیوسا نے آگے بڑھ کر فرحت کو سینے سے لگا لیا۔ فرحت رو دی۔ میں عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے پہلی بار زیوسا سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ یوں تو اس نے اب تک کے حالات کی جو تفصیل بتائی تھی اس نے میرا دل صاف کر دیا تھا، مگر پھر بھی میں رسک لینے کو تیار نہیں تھا۔ اسی رات میں نے وہی خواب دیکھا جو بچپن سے دیکھتا چلا آیا تھا۔ وہی قبرستان تھا، وہی سیاہ وین تھی، اور اس میں بابا کے ساتھ دوسرے دوست بھی تھے، مگر اب باقی دوست یعنی رابرٹ پپاس، ٹریگو، جینو پاپا ریکو اور سورن سنگھ چاروں وین کے قریب کھڑے تھے۔ صرف بابا آگے بڑھے، میں ویسے ہی درختوں کی اوٹ سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک بابا میری طرف رخ کر کے مسکرائے اور انہوں نے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے کہا، ضیاء بیٹا، زیوسا ٹھیک کہتی ہے، تم نے اسے زنجیر دے کر اچھا کیا۔ آؤ، دوسری زنجیر میرے پاس ہے، میں رابرٹ سے لے چکا تھا۔ آؤ ہم یہ دونوں زنجیریں ایلن کے تابوت میں رکھ دیں۔ پھر بابا نے بڑی آسانی سے قبر کی تمام مٹی ہٹا دی۔ میرے سامنے منقش تابوت تھا۔ بابا نے جب تابوت کھولا تو 16-17 سال کی معصوم سی لڑکی کی لاش اس میں رکھی تھی۔ اس نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ سینے پر بندھے تھے۔ بابا نے وہ دونوں زنجیریں اس کی کلائیوں میں ڈال دیں۔ ہم نے تابوت بند کر دیا اور اس جگہ سے پلٹ آئے۔ بابا کہہ رہے تھے، یہ سب کچھ کرنے کی تحریک سورن سنگھ نے دی تھی، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے ضیاء۔ کیا مطلب؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ اب دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے یہ سوچ کر تمہیں نہیں بتایا کہ تم اس سے بدگمان ہو جاؤ گے۔ جاؤ بیٹا، اسے ہمدردی کی ضرورت ہے، اسے تم سے پیار ہے، وہ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ وہ وتسلا کی عیاریوں اور شالی کی بدعمالیوں سے جکڑی گئی تھی۔ اب سب ٹھیک ہے، جاؤ، خدا تمہیں خوش رکھے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ بی جان میرے سرہانے بیٹھے رو رہی تھی۔ میں اچھل کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا بی جان؟ بیٹا، مجھے انیتا نے سب کچھ بتا دیا۔ تو کیوں دل میں لیے پھرتا رہا پگلا؟ میں کیا یقین نہ کرتی؟ او بی جان، آپ کیا؟ شاید میرے ساتھ ہونے والے حادثوں پر کوئی بھی یقین نہ کرے۔ تو نہ کرے بیٹا، ہمیں کسی سے کیا لینا ہے؟ بی جان، کیا آپ فرحت کو؟ میں دانستہ چپ ہو گیا۔ ہاں بیٹا، وہ تمہاری امانت ہے، اسے لے کر ہی جانا، مجھ سے اب یہ بوجھ ڈھویا نہیں جاتا۔